सिद्धू मूसेवाला तो सिंगर है और लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर, आपस में इनका ताल्लुक कैसे बनता है? 2018 का दौर है, इसे पैगाम मिलता है जेल से। बिश्नोई ये कहता है सिद्धू मूसेवाले को कि मुझे तुम्हारे गाने पसंद हैं, तुम मुझे अच्छे लगते हो। अपनी रिपोर्ट के अंदर बीबीसी लिखता है कि सिद्धू मूसेवाला चापलूसी करता था बिश्नोई की और गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेजेस करता था। पूरी पंजाबी गैंगस्टर्स की कहानी जो है ना, वो पंजाब यूनिवर्सिटी से शुरू होती है। तलबा सियासत से आगाज होता है। उस सियासत में विक्की भी है, गोल्डी बरार भी है, बिश्नोई भी है। धमकी भी दी थी लॉरेंस बिश्नोई ने इसे कि तुम वहां नहीं जाओगे। इसने ये कहा, कान खोल कर सुन लो, सिद्धू रुकने वाला नहीं है, तुम्हारी धमकी में आने वाला नहीं है। कत्ल की असल वजह क्या थी? जब उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी तो मुसीबत भी बढ़ी थी। मूसेवाला ने कुछ ऐसी गलतियां की जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता था। इंडियन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसके कत्ल में मुलविस तो नहीं? ये भी वही है जो मुर्तजा भुट्टो कत्ल केस में गवाहियां शहादतें खत्म करने के लिए उसके अहम फरीक जो थे उनको मंजर से गायब किया गया। सिद्धू का कत्ल ना इतना आसान, ना इतना आम फहम और ना ही इतना सस्ता था कि उसका कोई मोल ही नहीं पड़ा। सिद्धू मूसेवाले के कत्ल का हुक्म देने वाला फाइनली मंजरे आम पर आ गया है। सिद्धू मूसेवाले से लॉरेंस बिश्नोई क्यों नाराज हुआ था? सिंगर सिद्धू मूसेवाले ने गैंगस्टर से ताल्लुकात क्यों रखे थे? और क्या सिद्धू के कत्ल में इंडियन एस्टेब्लिशमेंट मुलविस है? ये तमाम हकाइक जानिए आज के इस पॉडकास्ट में। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। नहीं साहब, सिद्धू मूसेवाले का कत्ल कैसे हुआ ये हम सबको पता है, लेकिन क्यों हुआ इसका आज तक जवाब नहीं मिल सका। अभी रिसेंटली गोल्डी बरार का एक इंटरव्यू सामने आया है। कत्ल की असल वजह क्या थी? पर साहब, ये जो सिद्धू मूसेवाला है ये एक मज़ाहमती किरदार था, बागी था। पंजाब के कल्चर को बाकायदा प्रमोट किया था और ये देखे जाने समझे बगैर कि वो किसके खिलाफ जा रहा है, कौन क्या कर सकता है, किस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके, ये जाने बगैर उसने किया था। शुभदीप सिंह पंजाब का एक मूसा गांव है बड़ा मशहूर, वहाँ का जाट था, सिख जाट, जिसे उर्फे आम में जट कहते हैं। किसान का बेटा था। जो ये मज़ाहमती किरदार इसका था सिद्धू मूसेवाले का, उसने पंजाबी तहफ़्फ़ुज़, पंजाबी सकाफ़त यानी कल्चर और पंजाब के उन रवायात के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक चलाई जिस तरह की तहरीक खालिस्तान की थी इंदिरा हुकूमत के ख़िलाफ़ 80s में। और उसी की तहरीक का नतीजा था कि इंदिरा कत्ल हुई। अब आप ये देखें कि इसने उसी तहरीक के तसलसल में किसानों की तहरीक चलाई, पंजाबी किसानों की तहरीक, जिसमें 1000 से ज़ायद ट्रैक्टर थे। इतनी बड़ी रैली कि 1000 से ज़ायद ट्रैक्टर और 50,000 के लगभग शुरका, ये इस तरह का मज़ाहमती किरदार था। लेकिन 3 साल गुजर गए, आज 3 साल मुकम्मल हो गए इसको, जब हम आज प्रोग्राम शो कर रहे हैं ये 3 साल इसको मुकम्मल हो गए इसके कत्ल को। लेकिन आज तक ये नहीं पता लगा कि क्या किसी शख्स ने सिद्धू कत्ल केस का जो मुकदमा है उसे फेस किया। अब बीबीसी ने अनअर्थ किया है अपनी एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्री में। उसने ये कहा है बीबीसी ने कि हमारा जो इस केस की जिम्मेदारी कत्ल की जिसने जो है ली, अब तस्लीम किया है, वो है गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मरकजी किरदार, उसका दस्ते रास्त। लेकिन वो कहाँ है? सिर्फ एक ऑडियो की शक्ल में उसकी जिम्मेदारी कबूल करने की जो फिल्म सामने आई है, वो भी बीबीसी ने अब अनर्थ की इतने अरसे बाद। उसके सिवा न कोई सबूत न कुछ, सिर्फ महज ये कह दिया गया कि 26 से 28 लोग एक दफ़ा पकड़े, 8 लोग एक दफ़ा पकड़े, उनमें से 2 मार दिए गए, पुलिस के हाथों मर गए, जिन्हें एनकाउंटर कहा गया, पुलिस एनकाउंटर जिसे हम मुकाबला कहते हैं, वो मनसूबाबंदी के तहत था। लेकिन ये भी वही है जो मुर्तजा भुट्टो कत्ल केस में गवाहियां शहादतें ख़त्म करने के लिए उसके अहम फरीक जो थे उनको मंजर से गायब किया गया। ये एनकाउंटर भी उसी तर्ज के थे कि ये शायद न खुले कभी बात कि सिद्धू मूसेवाला क्यों मारा गया, कैसे मारा गया। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला तो एक सिंगर था, हिप हॉप रैपर था,
لیکن اس کے قتل تک کے معاملات پہنچے کیسے؟ مطلب کیا وجوہات بنی جس کی وجہ سے ایک سنگر کا قتل ہو گیا؟ بٹ صاحب یہ 28 سالہ سنگر جس کے قتل کو محض ایک شخص کا قتل نہیں کہہ سکتے آپ، اس نے بھارت اور کینیڈا دو ممالک کو بیک وقت ہلا کر رکھ دیا جینوئنلی، اور اس انداز سے مارا گیا اس کو کہ اس کے تانے بانے جو ملتے تھے، اس کی ویڈیو، سی سی ٹی وی فوٹیج، ہر چیز موجود ہے، لیکن دو چیزیں بہت مشکوک ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ ڈیٹیل بات کریں، صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ سدھو موسے والے کا قتل موسے گاؤں کے رہائشی ایک محض گلوکار کا قتل نہیں تھا، یہ عالمگیر شہرت، یہ پنجابی ثقافت، یہ جدید پنجابی موسیقی، نوجوانوں کی ہیروشپ، طلبہ سیاست، پھر گولڈی برار، وکی مڈوخیرا، اور اس سے بڑھ کے لارنس بشنوئی، اور لارنس بشنوئی کے آگے کبڈی کا کھیل، میچ فکسنگ، یہ ساری چیزوں کو ملا کر اس قتل کو دیکھا جائے، یہ تانے بانے کہاں کہاں تک ملتے ہیں۔ ایک شخص جیل میں بیٹھ کے آپریٹ کر رہا ہے، دوسرا بیرون ملک بیٹھ کے کروا رہا ہے۔ اجرتی قاتل جو آ رہے ہیں ان سے کسی کی شکل اس ویڈیو میں نہیں ملتی جو گرفتار ہوئے یا جو مارے گئے۔ یہ سارے تانے بانے جو ہے نا، یہ کیس اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم 3 سال بعد بھی اس کے ڈسکس کر رہے ہیں۔ کیوں کہ جتنی ہائپ کریٹ ہوئی تھی، 5 ارب سے زائد اس کی ویڈیو کے ویورز تھے، اب اتنا ہائپ کریٹ ہوئی ہے، لیکن 3 سال بعد کھڑے وہی ہیں جہاں سے وہ گھر سے نکلا تھا، اور راستے میں اس کو مار دیا گیا۔ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو، اسے تھریٹس ملتے تھے گائے بگائے، جب اس کی پاپولرٹی بڑی تھی، عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی، اس کو ہر روز تھریٹ کال آتی تھی، کوئی نام نہیں لیتا تھا کہ کون سا گینگ ہے، پنجابی گینگسٹرز، پنجابی گینگ۔ جب اتنی تھریٹس تھیں تو 4 گارڈز دیے گئے تھے اس کو، قتل سے 1 روز پہلے 24 گھنٹے قبل 2 اس میں سے وڈرا کر لیے وہاں کی ریاست نے، 2 باقی رہ گئے۔ ان کو وہ کہتے ہیں کہ دانستہ گھر چھوڑ گیا، کزن ساتھ تھا، یہ ساری باتیں یہ مشکوک کرتی ہیں اس سارے معاملے کو۔ سدھو کا قتل نہ اتنا آسان، نہ اتنا عام فہم، اور نہ ہی اتنا سستا تھا کہ اس کا کوئی مول ہی نہیں پڑا۔ پنجابی میں کہتے ہیں مول نہیں پیا، مول نہ پیا، وجہ کیا ہے اس کی؟ آج اس کا پریوار جو ہے، خاندان اس کا، اہل خانہ ورثہ، لوائقین، وہ انصاف کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا شخص جس کی ایک آواز پہ جھگڑے کی بنیاد جو بتائی جا رہی ہے وہ بھی ایک ہی آواز تھی، جو وہ گانے کے لیے آتا تھا وہ بھی ایک آواز تھی، کبڈی کے میچ میں جو اس نے تھپی دی تھی وہ بھی ایک آواز تھی۔ ایک آواز پہ اس کے اتنے لاکھوں لوگ جو آتے تھے، لیکن اس کی آواز خاموش کرنے کے لیے جو طریقہ اپنایا گیا وہ کتنا خطرناک ہے، آج ہم نے اسی پہ شو کرنا ہے۔ ایک بات بنیادی طور پہ بڑی اہم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس ساری کی ساری پوری پنجابی گینگسٹرز کی کہانی جو ہے نا، وہ پنجاب یونیورسٹی سے شروع ہوتی ہے۔ بھارتی حدود میں جو پنجاب کی سرحد ہے، وہاں پنجاب یونیورسٹی ان کی بڑی دانشگاہ ہے، بہت بڑی درسگاہ۔ وہاں طلبہ سیاست سے آغاز ہوتا ہے۔ اس سیاست میں وکی بھی ہے، گولڈی برار بھی ہے، بشنوئی بھی ہے، اور وہ لڑائی جھگڑے معمولی کسی طالب علم کی پٹائی کر دی، کسی نے بندوق نکال لی، کسی نے بچے کو اغوا کر لیا، پرس چھین لیا، کتابیں چھین لی، پھاڑ دی۔ چھوٹے موٹے مقدمات میں سب سے پہلے بشنوئی جیل جاتا ہے، اور جیل میں وہ بیٹھ کے اتنا مضبوط کر لیتا ہے اپنے آپ کو کہ اسے آفر ہوتی ہے کئی بار کہ جیل سے باہر آؤ، تو وہ ترجیح دیتا ہے جیل میں قید رہنے کو۔ کیوں؟ وہ جیل سے بیٹھ کے زیادہ اچھا آپریٹ کرتا تھا، اپنا بڑا گینگ بناتا ہے۔ سدھو موسے والا ایک کسان کا بیٹا موسا گاؤں سے نکلتا ہے، اور وہ عالمی شہرت پاتا ہے صرف اسی بنا پہ کہ پنجابی کلچر کو پروموٹ کرے گا۔ لیکن کسان کا بیٹا شبھدیپ سنگھ سے سدھو موسے والا کیسے بنتا ہے؟ اس نے اپنا نام تو سدھو کر لیا، لیکن اپنا گاؤں جو ہے اس کی شناخت ختم نہیں کی۔ یہ اپنے گاؤں کے تذکرے، کلچر، وہاں کا رہن سہن، اپنے باپ کا کسان ہونا، کسانوں کے تحفظ کی تحریک، یہ نہیں بھولا تھا کبھی۔ یہ جاتا ہے کینیڈا،
گریجویشن کرتا ہے. وہاں اس نے جب ڈگری حاصل کر لی تو اسی دوران اس کو اس کے دوست ملے جو پنجابی کلچر سے آشنا تھے لیکن پروموٹ نہیں کرتے تھے. اس نے پنجابی کلچر کو پروموٹ کرنا شروع کیا. لوگوں کے گیت جو ہے نا وہ گاتا تھا، چھوٹے چھوٹے 3-3 4-4 مصروں کے. پھر اس کے ذہن میں آیا کہ یہ جو کلچر ہے یہ تو اس پنجاب کا ہے جو آج سے بہت کئی سو سال پہلے کا تھا، اور یہ کلچر جو ہے اتنا پروموٹ نہیں ہوگا، نوجوانوں میں جو ہے نا اٹریکشن نہیں پیدا ہوگی. تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جو ہے کینیڈا کی سرزمین پہ جا کے کہ میں کیوں نہ اپنے اشعار لکھوں، گانے میری تحریر، لیرکس جو ہیں وہ میری اپنی ہونی چاہیے. یہ اس کے ذہن میں خیال تھا، لیکن اس نے کہا پھر بھی کسی بڑے سینئر سے لیتا ہوں. اصلاح کی خاطر یہ ایک سے ٹائم لیا، باقاعدہ اس نے پوچھا، اور ایک جو بڑا جو تھا شاعر، اس شاعر کے پاس گیا. جو نغموں والے شاعر ہوتے ہیں ان کے بٹ صاحب یہ جو ہے نا چونچلے بہت ہوتے ہیں. اس کے پاس گیا، بارش ہو رہی تھی بہت تیز، اس نے اسے گھر سے باہر کھڑا کر دیا. کئی گھنٹے کھڑا رہا. اس نے اس بات کا برا تو منایا لیکن پلے باندھ لی. اس نے کہا اب میں آئندہ جو ہے نا اپنے اشعار بھی خود لکھوں گا اور اپنی شاعری پہ مبنی جو ہے نا وہ گلوکاری کروں گا. اس شوق نے اس کو بڑا گلوکار بنایا. کینیڈا سے یہ ایک گلوکار نو میں آموز، نوخیز لیکن مچور بن کے واپس انڈیا آتا ہے. جب یہ انجینئرنگ کی ڈگری لے کے انڈیا کی سرزمین پہ آیا تو شہرت اس کی تھوڑی کم تھی لیکن مشہور ہو چکا تھا. جب یہ انڈیا واپس آیا، فیمس ہو گیا، پیسہ آنے لگ گیا، اس کے بعد اس کا بیہیویئر چینج ہو گیا کہتے ہیں. اس کے جو مینیجرز تھے، اس کے جو دوست تھے، ان سے اس کی لڑائیاں سٹارٹ ہو گئی. اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ جب کینیڈا سے ہی آیا تو وہاں جو اس کو ماحول ملا یہاں ذرا مختلف تھا. تو یہاں اس کے کئی دوست ایسے تھے جو اس کے مخالف بن گئے. پھر اس کے والد نے ایک ایسا مسئلہ کھڑا کیا جس کی وجہ سے سب سے زیادہ مشکلات اس کو پیش آئیں. وہ یہ تھا کہ اس کے والد نے کہا کہ بھئی گاتے تم ہو، دنیا جہان میں تمہیں لوگ جانتے ہیں، اشعار خود لکھتے ہو، کمپوزنگ تمہاری ہے، سارے کام تم کرتے ہو، تو تمہارے ساتھ یہ جو تمہارے مینیجر ہیں کنور اور جوتی، یہ تمہاری رقم کا، دولت کا، انکم کا بڑا حصہ یہ لے جاتے ہیں. پھر انہوں نے کہا تم ان سے کنارہ کشی اختیار کرو اور اپنے تئیں جو ہے نا یہ معاملہ کر لو کچھ عرصے کے لیے. باپ بھی حساب کتاب دیکھتا ہوگا نا کہ بھئی کتنا پیسہ آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے. تو اس نے اسے تھوڑا انتباہ کیا، وارن کیا کہ یہ سدھو مناسب نہیں ہے، یہ تمہاری کمائی کا بڑا حصہ جو ہے تمہارے مینیجرز کھا رہے ہیں. تو اس نے لوگوں سے برتاؤ جو ہے نا ہاتھ کھینچ لیا، اور یہ اس نے کہا جی کہ یہ بکنگ بھی میں خود کروں گا، پیسے بھی میں خود لوں گا، اشعار جس طرح خود لکھ رہا ہوں. تو اس نے اسی طرح اور بہت سے اپنے مخالفین پیدا کر لیے. پھر ایک رکاوٹ تو یہ تھی جو اندرونی طور پہ، گھریلو طور پہ آئی، کہ دولت کے جو ہے حساب کتاب کا، احتساب کا عمل شروع ہو گیا. سمجھے آپ، 2 مینیجرز فارغ کر دیے گئے، وہ بھی اس کی مخالفت میں چلے گئے. پھر ایک مسئلہ آیا، وہاں پنجابی گینگسٹرز تھے، کئی گروپ ایسے تھے جو مختلف طرز کے، یہ جو فیمس پاپولر لوگ، موسیقار، گلوکار، فنکار، اداکار، رقاصائیں، ان کی انکم کا بہت بڑا حصہ یہ گینگسٹر لے جاتے تھے. کس بات کا؟ بتا سمجھ لیں آپ، سمجھیں کہ یہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا حصہ ہے اس میں، اور بظاہر تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم آپ کو جب کوئی برا وقت آئے گا تو آپ کا ساتھ دیں گے، آپ پہ بپتا پڑ سکتی ہے تو ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، آپ پہ کوئی تنگ نہیں کرے گا. وہ 2 کام کرتے تھے. ایک تو وہ کہتے تھے کہ فلاں جگہ پہ کنسرٹ ہے، میوزک کنسرٹ میں چلے جاؤ، پرفارم کرو. پرفارم کرتے تھے، پھر وہاں سے کمائیے، اس میں سے حصہ لیتے تھے. پھر کہتے تھے کہ کچھ گانے تمہارے جو ہیں وہ ہمارے نام پہ رائٹس کر دو. کئی بار تو بٹ صاحب ایسا بھی ہوا کہ اس نے کسی ایک گروپ کے کہنے پہ پرفارم کیا تو دوسرا گروپ ناراض ہو گیا اور اس نے اس کو تھریٹ بھیجے کہ آپ نے ہمارے مخالفوں کے کہنے پہ جو ہے نا یہ ان کی پروموشن کی ہے اور ہمیں یہ چیلنج ہے، ہماری ڈیٹ کو چیلنج ہے. تو وہ اب یہ جس ایک گروپ کے کہنے پہ کسی کانسرٹ پہ جائے، دوسرے کو انکار کر دے، تو یہ بھی ایک عذاب ہوتا ہے. پرفارمر کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بہت محتاط قدم رکھنے پڑتے ہیں. اگر یہ جو پنجابی گینگسٹرز ہیں ان کی بات نہ مانتا تو کیا ہوتا؟ بٹ صاحب ایک دفعہ نہیں مانی، عام سی بات ہے، لیکن نتائج بہت خطرناک ہوئے اس کے. جہاں سے اس کی مخالفت شروع ہوئی. کیسے؟ ایک کبڈی میچ تھا. اب کبڈی کو آپ یہ سمجھیں کہ جدید طرز کی کرکٹ ہے، وہ اس پہ بک
بکیے، جوا لگاتے ہیں، قمار بازی، سٹے بازی، بتہ خوری بھی اس میں ہوتی ہے، میچ فکسنگ بھی ہوتی ہے. کبڈی میں داؤ پیچ جتنے ہیں، ٹانگ سے پکڑنا، بازو سے پکڑنا، گردن سے پکڑنا، یہ بھی ایسا ہے جس پہ میچ فکسنگ ہوتی تھی. کبڈی کے ایک میچ میں جاتا ہے، پنجاب میں میچ ہوتا ہے، جس نے آرگنائز کیا تھا وہ ایک ایسا گروہ تھا. ظاہر ہے عام بندہ تو یہ مینج بھی نہیں کر سکتا نا، بدماشی کا کھیل ہے کبڈی بھی. کبڈی میچ میں یہ اس کی پروموشن کے لیے 2-3 اناؤنسمنٹس دیتا ہے. پروموشنل ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے کہ میرے شدائیوں، میرے چاہنے والوں، فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پہ آ جانا. تو یہ پبلسٹی کافی ہوتی ہے کہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے. تو یہ کہتا ہے جی کہ فلاں میچ ہے. میچ ہو گیا، میچ کو چیلنج سمجھا لارنس بشنوئی گینگ نے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، اس نے کہا کہ ہمارے مخالفوں کا جو نیٹ ورک ہے، گینگسٹر تو مختلف ہوتے ہیں نا، ان کا ہمارے مخالفوں کا نیٹ ورک جو ہے، جس پہ بعد میں الزام بھی ایک قتل کا ان کے دوست کا لگا. انہوں نے کہا جی اس نیٹ ورک نے اہتمام کیا تھا، اس نے اس کی پروموشن کی، نہ صرف پروموشن کی، پرفارم بھی کیا، اور وہاں جا کے اس نے ہمارے سینے پر مونگ دلائے. اچھا، کہتے ہیں کہ دھمکی بھی دی تھی لارنس بشنوئی نے اسے کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے. لارنس بشنوئی نے اس کو فون کر کے خود کہا، پیغام بھی دیا، یہ ہمارے مخالفین کا ہے، وہاں تم نے نہیں جانا. اس نے نہ صرف یہ دھمکی میں آنے سے انکار کر دیا، اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اس نے وہاں جا کے 3 دفعہ یہ جو آپ کا ہے نا ٹانگ پہ 3 دفعہ ہاتھ مارنا، اسے پنجابی زبان میں چیلنج کہتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ مقابلہ کر لو. تو اس نے اس طریقے پہ 3 دفعہ انٹر ہو کے اس پرفارمنس کے لیے 3 دفعہ تھپی سے کہتے ہیں، تھاپی ماری. جب تھاپی ماری ہے تو لوگوں نے ویو کیا، اور لاکھوں افراد جو ہے نا وہ اس کے ایک ایک جملے پہ تھرکتے ناچتے رہے. لارنس بشنوئی گینگ کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ ہماری دھمکی کے باوجود ہی وہاں چلا گیا اور اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. پھر اس نے 2 جملے کہے اپنا گانا گانے سے پہلے. اس نے یہ کہا کہ میں خدا کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے روکنے والوں، مجھے تھریٹ کرنے والوں، دھمکی دینے والوں، کان کھول کر سن لو، سدھو رکنے والا نہیں ہے، تمہاری دھمکی میں آنے والا نہیں ہے. اس نے اس طرح کے چیلنجنگ الفاظ بولے. جو لوگ یہ کہتے تھے نا اس کا رویہ بدل گیا، تو انہوں نے کہا جی یہ رونت پہ مبنی تھے، یہ دھمکی تھی ہمارے لیے. لارنس بشنوئی کہتا ہے کہ اب گولڈی برار نے اپنے انٹرویو میں جملہ کیا کہ جی ہم نے قتل اس لیے کیا کہ یہ آپے سے باہر ہو رہا تھا. پھر اس کے بعد جواب یہ آیا لارنس بشنوئی گینگ کا کہ ایک قبر ہے، 2 مردے ہیں، کس نے جانا ہے اس کا فیصلہ ہوگا. یہ چیلنج تھا جو بشنوئی نے اس کو اس کے بعد کیا. اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ جو آئی ہے نا وہ اس کا یہ رویہ تھا جس کو جو مزاحمتی کردار کے طور پہ اس نے اپنایا. سدھو موسے والا تو سنگر ہے اور لارنس بشنوئی ایک گینگسٹر. آپس میں ان کا تعلق کیسے بنتا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپس میں ان کی کافی بات چیت ہوتی تھی، میسیجز کرتے تھے ایک دوسرے کو. لارنس بشنوئی جب طلبہ سیاست کے بعد نا چھوٹے چھوٹے مقدمات میں جیل جاتا تھا تو اس نے جیل کو اپنے گھر سے زیادہ اہم جگہ مرکز بنا لیا. وہاں سے بیٹھ کے آپریٹ کرتا تھا مختلف چیزوں کا. اور یہ جو طلبہ سیاست ہے نا، اس میں انویسٹمنٹ درکار ہوتی ہے کہ آپ نے گینگ بنا لیا ہے، طلبہ نے گروپ بن گیا، ایک اسلحہ چاہیے، خوراک چاہیے، لوگوں کو رہائش لے کے دینی ہے، کسی کو جو ہے نا خوراک کا بندوبست کر کے دینا ہے، ساتھی ساتھ ملانے کے لیے خرچے کر، تنظیم چلانا، تنظیم سازی بہت مشکل ہے. تو لارنس بشنوئی جو ہے نا وہ اس طرح کے فیم لوگ جو ہے نا جو ہاٹ فیم ہوتے ہیں ان سے رابطے کرتا تھا جیل میں بیٹھ کے، اور ان سے بھتہ، فیس، جو بھی کہیں جگہ ٹیکس وہ لیتا تھا. ایک دن اس کو پیغام ملتا ہے، سدھو موسیوالا نے نا بندہ کینیڈا سے واپس آیا، 2018 کا دور ہے، اسے پیغام ملتا ہے جیل سے. بشنوئی یہ کہتا ہے کہ سدھو موسیوالے کو کہ مجھے تمہارے گانے پسند ہیں، تم مجھے اچھے لگتے ہو اور میں تمہارے گانے سنتا ہوں. یہ پہلا پیغام تھا جو سدھو موسیوالے کو، پیغام نیک پیغام ہے، نیک تمناؤں کا پیغام ہے نا، کوئی برائی تو نہیں ہے، نیک تمناؤں کا پیغام ملا. اس نے ایکسیپٹ تو کر لیا، لیکن یہ بات تو ہر عام شخص کو پتا ہے کہ یہ جو گینگ ہیں، پنجابی گینگسٹر جو ہیں بڑے بڑے، یہ تو اپنے مقاصد کے تحت فون کرتے ہیں، مقاصد اس طرح کی تعریف کرتے ہیں. اچھا، بی بی سی نے دعویٰ کیا اپنی رپورٹ کے اندر، بی بی سی لکھتا ہے کہ سدھو موسیوالا چاپلوسی کرتا تھا بشنوئی کی،
اور گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ کے میسیجز کرتا تھا. جب آپ جیل میں قید لارنس بشنوئی جیسے گینگسٹر کو راضی نہیں کریں گے اور اس کی بات نہیں مانیں گے, اس کی چاپلوسی, آپ کی زبان میں رپورٹ جو کہ BBC کی چاپلوسی نہیں کریں گے, تو وہ آپ کو پھر تھریٹ بھی کرے گا اور نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا آپ کو. تو لارنس بشنوئی کی چاپلوسی کہیں اس کو یا جو بھی کہیں, یہ گڈ مارننگ سے گڈ نائٹ تک, گڈ ایوننگ بھی یہ پیغامات بھیجتا تھا. یہ بات درست ہے, ریکارڈ پہ ہے. کیوں بھیجتا تھا؟ ایک تو چاپلوسی ہو سکتی, دوسرا یہ ہے کہ اس نے بھی وائس ورسا ہے, اس نے بھی تو پیغام تہنیت کا دیا تھا نا کہ مجھے پسند ہے تمہارے گانے. لیکن اس کے پس پردہ حقائق تو یہی ہیں کہ وہ کہتا تھا تگڑے ہو جاؤ, گانوں میں سے جو کما رہے ہو ہمیں بھی دو. اس کی شہرت اپنی جگہ پہ, دولت اپنی جگہ پہ, تعلقات اپنی جگہ پہ, اور عالمگیر شہرت جو حاصل ہو رہی تھی وہ اپنی جگہ پہ. بھارت میں شہرت ایک جگہ تھی, باہر بھی تو اس کی کمائی کے ذریعے تھے نا بہت سارے. تو اس کو یہ پتا تھا کہ مجھے جو لارنس بشنوئی کر رہا ہے یہ تہنیت, اس کی وجہ کیا ہے. یہ دوستی دشمنی میں کیسے بدلتی ہے؟ 2018 میں دو بڑے گروپ گینگسٹرز, ایک لارنس بشنوئی اور دوسرا بمبیا, یہ دونوں گروہ آمنے سامنے تھے, دست و گریبان تھے. تصادم ہوتا تھا, ہر بندہ آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے, تو وہ دونوں گروپوں میں جھگڑا بہت زیادہ تھا. جب یہ کبڈی میچ میں چلا جاتا ہے سدھو موسیٰ والا بمبیا گینگ کے کبڈی میچ میں جانے کے بعد جو ہے نا, اس نے اپنے صفحات میں سے اس کا باب نکال دیا لارنس بشنوئی نے, اور کہہ دیا گولڈی بلار کو کہ اب یہ ہمارا دوست نہیں, اسے اپنا دشمن مخالف سمجھو. اس کے بعد جو ہے جھگڑا بڑھتا ہے, طول پکڑتا ہے, اور یہ ناراضگی شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو اس کا دستے راز تھا لارنس بشنوئی کا, وکی مڈوخیرا, کہتے ہیں کہ اس کا مینٹور اور گاڈ فادر تھا, اور وہ اس کو بہت عزت احترام دیتا تھا, وہ ان کی صلح کرا دیتا آپس میں. وہ بیچ میں پڑتا ہے اور دونوں طرف سے معاملات کو کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں. یہ ان کی آپس میں صلح ہو جاتی ہے. لارنس بشنوئی سیز فائر کا اعلان کرتا ہے, یہ صلح ہو گئی. لیکن کچھ ہی دیر گزری تھی, عرصہ زیادہ نہیں ہوا. اسی سال میں کیا ہوتا ہے کہ یہ موہالی کی پارکنگ میں نا, اگست 2021 کی بات ہے, زیادہ عرصہ نہیں گزرا صلح کو. اگست 2021 میں کیا ہوتا ہے کہ موہالی کی پارکنگ میں ایک واقعہ ہوتا ہے, اور یہ وکی مڈوخیرا قتل ہو جاتا ہے. کرواتا کون ہے قتل؟ یہ بات تو سرعام کہی جاتی ہے کہ وکی مڈوخیرا کو لارنس بشنوئی گینگ کا ساتھی ہونے کی بنا پہ قتل کیا گیا, مخالفوں نے کیا, اور لامحالہ جو ہے یہ بمبیا والوں پہ لگتا ہے الزام. لیکن اس کا تانا بانا جوڑا جاتا ہے سدھو موسیٰ والا سے. کیسے؟ وہ کہتے یہ ہیں کہ سدھو موسیٰ والے کا ایک دوست ہے شگن پریت سنگھ, انہوں نے کہا جی وہ سہولت کار تھا ملزموں کا, کہ جو حملہ آور آئے تھے, ان حملہ آوروں جنہوں نے وکی مڈوخیرا کو قتل کیا, ان کو گاڑیاں فراہم کی, رہائش فراہم کی, لاجسٹکس دیے. یہ ساری جو کاروائی ہے نا, یہ ساری کی ساری کرائی ہے شگن پریت سنگھ نے. اور شگن پریت سنگھ جو ہے نا وہ یار غار ہے کس کا؟ سدھو موسیٰ والے کا. انہوں نے کہا کہ یہ بال واسطہ یا بلا واسطہ سدھو اس قتل میں شامل ہے. صلح بھی اسی نے کرائی, قتل بھی یہ ہو گیا بعد میں. اب سدھو موسیٰ والے پہ بال واسطہ الزام لگ گیا کہ یہ شگن پریت سنگھ کے دوست ہونے کے ناطے. تحقیق میں کوئی پولیس دریافت میں کوئی ثبوت نہیں ایسا ملا کہ سدھو موسیٰ والے پہ الزام لگتا ہو, لیکن انہوں نے صرف شگن پریت سنگھ کی وجہ سے سدھو کو مورد الزام ٹھہرایا. اور مورد الزام وہ ایسا تھا کہ لارنس بشنوئی اور گولڈی برار, اس کے دیگر ساتھی گینگسٹر جو ہیں, ان گینگسٹر نے یہ یقین کر لیا. ایک طرف تو یہ ہوا, دوسری ایک اور اہم بات ہے, BBC نے تقریباً 1 سال صرف کیا اس پہ بٹ صاحب. 1 سال میں وہ یہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ جی گولڈی برار ہے کہاں. اس کے ایک دوست کے ذریعے اس سے رابطہ کیا, اور یہ وائس نوٹس کے ذریعے جو ہے نا 6 گھنٹے تقریباً اس سے سوالات کیے گئے. اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ موسیٰ والا نے کچھ ایسی غلطیاں کی جنہیں معاف نہیں کیا جا سکتا تھا. ہمارے پاس اسے مارنے کے علاوہ کوئی چارہ تھا ہی نہیں. مطلب یہ ہم نے فرم ڈیسیژن کر لیا تھا کہ اب اسے مار کے رہیں گے, اسے اپنے اعمال کے سزا نتائج بھگتنے پڑیں گے, اور یہ ہم فیصلہ کر چکے تھے. یا تو اس کو ہم منظر سے ہٹا دیتے یا ہم ختم ہو جاتے. اب ہم ختم ہونے سے بات معاملے کیا ہے؟ ہم ختم ہونا یہ ہے کہ ہم نے ایک جملہ کہا تھا کہ رہندی نہیں. اس نے کہا ہماری بدماشی کہاں گئی, ہم کہاں کے گینگسٹر ہیں, ہمارا سربراہ لارنس بشنوئی کیسے جیل میں سے حکم جاری کرے گا اگر یہ نہیں مرے گا تو
انہوں نے یہ اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا کہ اب سدھو موسیٰ والے کو اس راستے سے ہم نے ہٹانا ہے. پھر وہ آگے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ سدھو موسیٰ والے کردار کے بارے میں جانتا تھا, تفتیش کرنے والی پولیس کو پتا تھا. پھر وہ کہتا ہے کہ تفتیش جن صحافیوں نے انویسٹیگیشنز کی ہیں, ریسرچ کی ہے اس میں, ان کو علم تھا کہ یہ سدھو جو ہے اس کے سیاستدانوں سے تعلقات ہیں, بااثر شخصیات سے میل جول ہے اس کا. پھر وہ سیاسی طاقت, پیسہ, دولت, وسائل ان کا استعمال کر کے جو ہے وہ لارنس بشنوئی یعنی ہمارے گینگ کے مخالفین جو ہیں ان سے راہ و رسم بڑھا رہا ہے, بمبیا گینگ سے. وہ کہتا ہے کہ جو وکی تھا اس کا بھائی سیاست میں تھا, اس کے باوجود انڈیا کے عدالتی نظام انصاف میں وہ انصاف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. وکی مقتول جو ہے اس کا بھائی اس کا مدعی تھا قتل کا. اس کے حوالے سے یہ جو برار نے کہا, وہ کہتا ہے کہ آپ وکی کے بارے میں جو مرضی کہہ لیں, لیکن ان کے بھائی کا تو کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں تھا. قانون کے مطابق اپنے بھائی کے قتل کا انصاف مانگنے کی کوشش کی ہے انہوں نے, اور ان کا حق تھا, مدعی کا حق ہے, سیاستدان بھی تھے. پھر وہ سوال کرتا ہے گولڈی برار, وہ کہتا ہے جی کہ آپ انہیں فون کر کے پوچھیں کہ یہ سب کیسا چل رہا ہے, کیا ہوا. تو آج بھی وکی کے گھر والے انصاف. اب عجیب سی بات ہے کہ وکی کے قتل کے اس کے جو لواحقین ہیں انصاف مانگ رہے ہیں, اور سدھو موسیوالا کے قتل پہ اس کے لواحقین انصاف مانگ رہے ہیں. دو طرفہ ناانصافی ہوئی. ایک قتل ہوا جس کے تسلسل میں دوسرا قتل ہوا. دونوں کے لواحقین سراپا سوال ہیں کہ کون انصاف دے گا. اب پھر اس کے بعد اس نے کہا برار نے کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے جو کرنا تھا وہ کر دیا, مجھے کوئی اس کا پچھتاوا نہیں ہے. سدھو موسیوالے کا قتل جو ہے جو بشنوئی گینگ نے کیا, وہ کیا کوئی غلط فہمی میں کر دیا کہ انہیں لگتا تھا کہ سدھو جو ہے وہ قاتل ہے وکی مدھوکھیرا کا, یا کوئی کلیئر میسج دینا تھا دنیا کو؟ یہ خارج از امکان نہیں یہ بات کہ جی وکی کا قاتل سمجھتے تھے وہ, کہ اس نے ڈائریکٹ تو نہیں کیا, اس نے اپنے ایک دوست جس نے سہولت کاری کی تھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی, تو یہ قاتل سمجھتے ہیں اس کو, یہ بات. لیکن یہ بات کہنا کہ محض اتفاقی تھا قتل, یہ 100% منصوبہ بندی کے تحت انتقام کی آگ میں جھلستے ہوئے جلتے ہوئے یہ کیا گیا واضح طور پہ. لیکن اس کے ذریعے 2-3 پیغامات دینا مقصود تھے. پہلا پیغام تو یہ کہ اب کوئی ماں اپنی کوکھ سے سدھو موسیٰ والے کو جنم نہ دے, سدھو پیدا ہی نہ ہو. ایک بات, نہ پیدا ہوگا نہ کسی تحریک کا لمبردار ہوگا. سدھو کی تحریک تو دلی کی حکومت کو چیلنج کر رہی تھی نا, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کسان تحریک نہیں ہے, پنجابی کلچر کی تحریک نہیں ہے, سیاحت کی نہیں ہے, ثقافت کی نہیں ہے, یہ تو ایک تحریک ایسی ہے جو مزاحمت کی تحریک ہے. تو انہوں نے تحریک مزاحمت کو روکنے کے لیے پیغام دیا کہ آئندہ کوئی نہ پیدا ہو. دوسرا پیغام یہ تھا کہ لارنس بشنوئی کو, گولڈی برار کو یا اس کے دیگر ساتھیوں کو انکار کرنا بھتہ دینے سے, میچ فکسنگ کی رقم دینے سے, گلوکاری کے رائٹس دینے سے, رقم دینے سے, کوئی اگر انکار کرے گا تو یہ نتیجہ بھگتے گا اپنی راہ ہموار کی بھتہ خوری کی. تیسرا اور میسج کہ جب ہم منع کرتے ہیں تمہیں کہ تم فلاں جگہ نہ جاؤ ہمارے مخالفوں کے, تو تم کیوں جاتے ہو. یہ بھی پیغام دیا گیا کہ جو ہمارے کہنے پر حکم عدولی کرے اسے گولیوں سے چھلنی کر دیں گے. یہ گولڈی برار کے ویڈیو میں واضح پیغام ہے, اور یہ پیغام جو ہے نا اس کا نتیجہ ہے کہ سدھو موسیوالا 29 مئی 2022 کی شام تقریباً 5 بجے اپنے ایک کزن اور ایک دوست, ان کو اپنی سیاہ گاڑی, بڑی اچھی گاڑی تھی اس کی, بڑی مہنگی, اس سیاہ گاڑی میں سوار کرتا ہے. گھر سے اپنے موسیٰ گاؤں میں کچی گردالود سڑک گلی نما اس پہ نکلتا ہے. 2 گارڈ گھر پہ موجود تھے. اس کو عدم تحفظ کا احساس تو تھا, سیکورٹی میئرز تو دیے تھے گورنمنٹ نے, 4 پہلے دیے, 2 واپس لے لیے, ریاست نے 2 رہ گئے. وہ 2 سے کہتا ہے تم گھر رہو, ہم آتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں. یہ اپنے دوست کے گھر جاتا ہے, انہی گلیوں میں سے جہاں یہ پلا بڑا تھا, ساری عمر وہیں رہا ہے, خود ہی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے. یہ تھوڑی دور جاتا ہے تو 2 گاڑیاں اس کے تعاقب میں آتی ہیں. جب یہ ٹرن لینے لگتا ہے
تو ایک رائٹ سے اس کے ساتھ لے آتے ہیں, ایک لیفٹ سے لے آتا ہے, اس کو درمیان میں روک لیتے ہیں. مطلب یہ واضح طور پہ یہ معاملہ تھا. لیکن یہ گاڑیاں پہنچنے سے پہلے یہ بڑا پلانڈ, آپ نے کہا نا اتفاقی ہوا, اتفاقی نہیں, منصوبہ بندی کیا تھی. جب یہ باہر نکلتا تھا نا, روٹین کیا ہے, سدھو باہر آتا تھا تو اس کے چاہنے والوں کے, لوکل لوگ موسیٰ کے رہنے والے, اس کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد وہاں اکٹھی ہو جاتی تھی. کوئی آٹوگراف لے رہا ہے, کوئی گانے کی فرمائش کر رہا ہے, لوکل فینس بڑے تعداد میں کھڑے تھے. تو دو ایسے, یہ پولیس کی تفتیش کا حصہ ہے, 2 بندے ساتھ اس کے سیلفی بنواتے ہیں جو قاتل تھے, جو قاتل نہیں تھے, قاتلوں کے انفارمر تھے, جو ریکی کر رہے تھے. ریکی کر رہے تھے لمحہ بھا لمحہ, جنہوں نے گاڑی پہ آگے حملہ کرنا تھا, جو پیچھے منصوبہ بند تھے, سہولت کار تھے, ان کو اطلاع دے رہے تھے کہ اب سدھو صاحب یہ کر رہے ہیں, اب سدھو فلاں کو مل رہا ہے, اب فلاں سے جپی ڈال رہا ہے, اب دیکھو ہمارے ساتھ سیلفی بھی بنا رہے ہیں. ان کی اس مخبری کی روشنی میں یہ 2 گاڑیاں تعاقب کرتی ہیں اور ایک جگہ پہ موڑ پہ اس کو روک لیتی ہیں. روکتے ساتھ ہی اس پہ فائرنگ کرتے ہیں, سکرین کی جانب سے, لیفٹ سے, رائٹ سے, ہر طرف سے فائرنگ ہوتی ہے اور 24 گولیاں لگتی. جب یہ گولیاں لگتی ہیں تڑتڑاہٹ کی آواز آتی ہے, لوکل مقام ہے, موسیٰ کا علاقہ ہے, سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ گاڑی موسیٰ والے کی, سدھو کی, اور سدھو ہی اندر لہو لہان, تو چیخو پکار شروع ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے پانی لے آؤ, کوئی کہتا ہے جناب ایمبولینس بلاؤ, کوئی کہتا ہے جلدی سے نکالو اس گاڑی سے باہر. وہ ایک عجیب منظر تھا, اور اس منظر میں یہ فوری نکالتے ہیں باہر اور وہاں سے ہسپتال کے لیے لے کے جاتے ہیں. ایمبولینس آتی ہے, ہسپتال پہنچتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں ریسیو ڈیڈ. سدھو کے جو قتل کی اطلاع ہے نا بٹ صاحب, محاورتاً کہتے ہیں نا کہ جنگل میں آگ کی طرح, وہ واقعتاً پوری دنیا میں پھیل گئی چند لمحوں میں. ہاسپٹل میں ڈیڈ باڈی تھی, ابھی ڈاکٹروں نے قتل کی تصدیق کی ہوگی کہ پوری دنیا میں یہ پھیل گیا کہ پنجابی کلچر کا, اس کو کہا گیا کہ یہ نمبر 1 تھا, پنجابی کلچر کا پروموٹر نمبر 1, وہ قتل ہو گئے. اب یہ قتل ہوتا ہے تو یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ 1996 میں ایک شخص قتل ہوا تھا, ٹوپیک شکور. ٹوپیک شکور جب قتل ہوا, یہ اس کا ایڈمائرر تھا سدھو موسیٰ والا, اور یہ اس کو اتنا ایڈمائر کرتا تھا کہ کئی بار اس کا تذکرہ کیا اپنے شوز میں, اپنے انٹرویو میں اس نے کہا تھا کہ 25 سال کی عمر میں قتل ہوتا ہے ٹوپیک. لیکن اس کے چاہنے والوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی ایسی موت نصیب ہو اور مجھے بھی لوگ اسی انداز سے یاد کریں. اس نے اس وقت ریفر کیا تھا جب یہ نیا اس فیلڈ میں آیا تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ جس طرح کی موت کی خواہش اس نے کی تھی, اس سے اس کو زیادہ پذیرائی ملی, اس کے اس خیال سے, اس خواہش سے. اور کیا کہتا ہے, جب یہ 29 مئی کو ڈیتھ کی اطلاع آتی ہے, آج سے 3 سال پہلے ڈیتھ کی اطلاع آتی ہے, پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے اس کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں آج تک کسی فنکار کو اس طرح پذیرائی سوشل میڈیا پہ, ڈیجیٹل میڈیا پہ, مین سٹریم میڈیا پہ نہیں ملی جتنی سدھو موسیٰ والے کو ملی. سدھو موسیٰ والے کو دنیا جہان میں یہ کہہ کر پکارا گیا کہ وہ صفحے اول کا گلوکار تھا. اچھا, لیکن تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا تھا, اسے کہتے تھے کہ یہ گن کلچر کو پروموٹ کرتا ہے. یہ اس کی زندگی میں بھی کہا لوگوں نے. اب یہ بڑا معقول جواب دیتا تھا اس بات کا. اس نے کہا جی کہ لوگوں نے کہا جی آپ گن کلچر کو پروموٹ کر رہے ہو اپنے گانوں میں. بیک سین میں چل رہا ہوتا ہے, کبھی واضح آپ نے ہاتھ میں بندوق پکڑی ہوتی ہے, کبھی بندوق والے کو سامنے کھڑا کیا ہوتا ہے. اس نے کہا جی میں تو بچپن سے ہپ ہاپ جو ہے وہ سنتا آ رہا ہوں, میں نے تو آج تک کسی کو نہ گولی چلائی, نہ ماری, نہ ڈرایا کسی کو, نہ کوئی منشیات کے سمگلنگ میں کا مجھ پہ الزام ہے, نہ کوئی مجھ پہ یہ ہے کہ بدماشی کے ذریعے میں کچھ حاصل کرتا ہوں. یہ کہتا تھا کہ یہ میں پنجابی کلچر جرت, بہادری, گبرو جوان کے عکاس کے طور پہ پیش کرتا ہوں. اور یہ اس کا موقف تسلیم بھی کیا گیا. اس کے خلاف درخواستیں بہت سی آئی تھیں تھانوں میں کہ جی یہ گن کلچر کو پروموٹ کر رہا ہے, لیکن وہ اس کے مخالفین دیتے تھے. یہ بعد میں ثابت ہوا کہ جس نے ایک گروپ اس کا اگر حمایتی ہے, دوسرا اس کا مخالف ہے. ہم نے بتایا کہ 2 گینگ چل رہے تھے, انہوں نے اس کو ڈیفیم کرنے کے لیے ایسے کام کیے, لیکن اس نے ہر دفعہ جواب دیا کہ میرا بدماشی کے کلچر سے کوئی تعلق نہیں. اچھا, یہ بات اس کے جواب میں ریسرچ کے طور پہ کہی جاتی ہے کہ یہ امن کا پیغمبر تھا, پنجابی کلچر میں امن کا درس دیتا تھا, لڑائی جھگڑے کا نہیں دیتا تھا. لیکن جرت اور بہادری کے لیے جو ہے نا گن استعمال کر لینا, گنڈاسا پکڑ لینا,
یہ ایک پنجابی کلچر کی نشانی تھی. BBC کو اپنے انٹرویو میں تو گولڈی برار نے کہہ دیا کہ ہم نے اس کو مروایا, ہم نے بندے بھیجے, اور فیس بک پہ ایک پوسٹ بھی کی تھی اس کے قتل کے بعد جس میں اس نے دعویٰ کیا کہ ہم نے مروا دیا ہے. پولیس اب تک کیا تفتیش اس کی کر چکی ہے؟ پولیس نے مجموعی طور پر 26/1 اور 8/1 34 لوگوں کو حراست میں لیا. گرفتاری نہیں ڈالی, حراست میں لیا, ڈیٹین کیا. پہلی بات. دوسری بات, 2 لوگ مار دیے پولیس مقابلے میں. اس کو پولیس مقابلہ کہا گیا. یہ بات ذہن میں رکھیں, جب اس طرح خاموشی سے کسی کو مارا جاتا ہے تو اس کا مقصد اس طرح کے بڑے کیس میں, جو ہائی پروفائل کیس ہوتا ہے, اس کا مقصد تفتیش میں سے شہادت کو ختم کرنا ہوتا ہے. اچھا, کہیں انڈین اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے قتل میں ملوث تو نہیں؟ بٹ سب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. ابھی آپ یہ پوری بات سنیں کہ ہوا کیا. اس سے صرف ایک موبائل ان 2 لڑکوں سے جن کا ہم نے تذکرہ کیا, جو سیلفی بنا رہے تھے اور مخبری کر رہے تھے, ان کی تصویریں, ان کی شکلیں میچ کروائیں. اس کے علاوہ جتنے لوگ پکڑے ان سے تفتیش کی الف بے بھی نہیں پوچھی گئی. کسی کا کوئی انکشاف منظر عام پہ نہیں آیا. BBC کی 1 سال کی تحقیق کے بعد کی رپورٹ جو ہے وہ بھی اس بات سے آ رہی کہ ہوا کیا مقدمے میں. میں نے کسی جگہ یہ نہیں پڑھا کہ لارنس بشنوئی سے, جو جیل میں ہے, ان کے قید میں, حراست میں ہے, جو چاہے پوچھ سکتے ہیں, اس سے ایک بار یہ پوچھا گیا ہو کہ گولڈی برار یہ کہتا ہے کیا تم نے مروایا. ایک اس سدھو کے مقدمہ قتل میں اعانت جرم کی دفعہ 109 کیوں نہیں لگائی گئی. 2. تیسری بات, عدالت میں پیش کر کے بشنوئی سے بیان لیا جاتا. آپ تفتیش میں 161 کا بیان لیں, پولیس کے روبرو, حیثیت کوئی نہیں ہے لیکن اہمیت بنتی ہے. پھر عدالت میں لے کے جاتے, 164 کا بیان کہتے, ریمانڈ پہ لاتے, اس کو کیوں نہیں نکالا جیل سے. یہ موقف محض کہ سیکیورٹی میئرز کے تحت لارنس بشنوئی کو باہر نہیں لایا جا سکتا. اگر سیکیورٹی میئرز کے تحت لارنس کو باہر نہیں لایا جا سکتا تو سدھو موسے والے کی سیکیورٹی کس کی ذمہ داری تھی؟ وہ عدم تحفظ کا شکار کیوں ہوا؟ 2. اس کے پریوار یعنی اہل خانہ, متاثرین, لواحقین, ورثاء آج بھی سوال کر رہے ہیں کہ بھائی سدھو موسا والے کو گولڈی برار کے بقور انہوں نے قتل کروایا, اجرتی قاتل کون تھے؟ اجرتی قاتل سامنے نہیں آئے. 3 باتیں. چوتھی بات اس سے بھی اہم, سرکاری وکیل نے کسی عدالت میں کچھ نہیں کہا اس کیس کے بارے میں کہ کیس فائل یہاں تک پہنچی ہے, یہ ترقی ہے. پراسیکیوشن نے کچھ بتایا ہی نہیں کہ کیا ہوا. سدھو موسے والے کا قتل اس طرح مہمہ بن گیا ہے کہ جیسے سرکاری, دیکھیں قتل تو اگینسٹ اسٹیٹ ہوتا ہے, اسٹیٹ کو اس کو وہ کرنا ہے نا, سماعت کے لیے منظور کروانا ہے, پیش کرنا ہے چالان. اسٹیٹ نے جو ہے اس کی پروسیڈنگ لینی ہے. وہ کیوں نہیں لے رہی پروسیڈنگ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سدھو موسے والے کے قتل کو جوڑا جا رہا ہے نریندر مودی کی حکومت کو چیلنج کے ساتھ, خالصتان تحریک کے ہاتھوں محترمہ اندرا گاندھی کے قتل کے ساتھ. یہ جو اس طرح کے ہائی پروفائل کیس ہوتے ہیں نا, ان میں سائڈ ٹریک جو ہے وہ قتل کی اصل تفتیش سے رخ موڑ دیتا ہے. اس قتل کی تفتیش کا رخ موڑ دیا گیا اور آج تک سدھو موسا والا کے قاتلوں کو مجھے تو ایک شخص دکھائی نہیں دے رہا جو سدھو کے قتل کے مقدمے کو بھگت رہا ہو. کہ کوئی بندہ عدالت میں پیش ہوتا ہو, کوئی پولیس تفتیش میں جاتا ہو, 3 سال میں ایک شخص بھی دکھائی نہیں دیا. اچھا, ایک اور اہم پوائنٹ, گولڈی برار نے تو برملا اقرار جرم اعتراف جرم کر لیا, اس کو پکڑنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ انٹرپول کی جو مین لسٹ ہے اس میں اس کا نام ہے, لارنس بشنوئی کے نو فلائی لسٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ گینگسٹر بڑے بڑے جو بمبئی گینگ وار میں شامل ہیں, کئی قتلوں میں, سدھو موسا والے کے بعد کیا دروازہ بند ہو گیا؟ گینگسٹر تو بھی آپریٹ کرتے ہیں. بابا صدیقی کا قتل کتنا خوفناک تھا, اللہ معاف کرے, اس کے بیٹے کے اترتے ہوئے فنکشن میں مار دیا اس کو بیچارے کو. پھر سلمان خان کے گھر پہ حملہ. یہ سارے واقعات سدھو موسا والا کے قتل کے بعد ہوئے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باغ باں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے.
کہیں نہ کہیں ایسی بات ضرور ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا آرگن ایسا ہے. اچھا پھر اب آئی جی کا, وہاں کے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس, ایڈیشنل آئی جی اور آئی جی ایک ریاست کے, انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ تانے بانے سدھو موسیٰ والے کے کیس کے لارنس بشنوئی سے ملتے ہیں. اگر لارنس بشنوئی گینگ اس کی ذمہ داری لیتا ہے تو پولیس اسی ذمہ داری کے اعلان کے بعد کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ وہ ذمہ داری لیتے یہ ایکشن نہیں لیتے. پھر انٹرپول کو مطلوب بھی ہے. کتنی بار بھارتی ریاست پنجاب نے یہ کہا انٹرپول سے تلاش کرو, بھائی وہ کہتے یہ ہیں کہ کینیڈا میں, تو کہیں نا کینیڈا سے. بھارت کا تو ملزمان کی حوالگی کا ایگریمنٹ بھی ہے, برطانیہ کے ساتھ ہے, امریکہ کے ساتھ ہے, کینیڈا کے ساتھ ہے. اس کے باوجود یہ نہیں کارروائی ہوتی. اس 3 سال کے بعد یہ مقدمہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے جہاں 29 مئی 2022 کو تھا. کوئی پیش رفت نہیں, زیرو تفتیش. جو لوگ مارے گئے ان پہ یہ نہیں پتہ لگتا کہ یہ انکاؤنٹر کس نے کیا, کیوں کیا, ضرورت کیوں پیش آئی, فرار کہاں سے ہو رہے تھے, پکڑے کیسے گئے تھے. جو بندے 28-30 زیر حراست رہے ان سے تفتیش منظر عام پہ نہیں لائی جائے. سدھو موسیٰ والے کسی نئے سدھو موسیٰ والے کے قتل سے بچانا ہے, اتنے بڑے فنکار کو منظر سے غائب کرنا جو ہے, اس سے بچنا ہے آپ نے, اس کے اعادے سے, اس کی ریپیٹیشن سے. تو واحد طریقہ یہ ہے کہ سدھو موسیٰ والے کا قتل جو ہے اسے ایک مثال بنا کے اس کے تفتیش کی جائے. 3 سال گزرنے کے بعد اثر نو اس کی تفتیش ہونی چاہیے, تمام محرکات کا اندازہ لے. پھر گوڈلی برار کے اقرار جرم کے بعد جو ہے اس پہ فوکس کیا جائے. لارنس بشنوئی کو جیل سے باہر نکالا جائے. اس کے دیگر ساتھی اب بھی آپریٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے لیے چیلنج ہے. ابھی چند دن پہلے میں نے ان کو وزیر داخلہ کا بیان دیکھا ہے کہ یہ جو گینگسٹرز یہ ہمارے لیے چیلنج ہے. تو آپ کے لیے چیلنج ہے تو پکڑیں ان کو. انہیں کھلی چھٹی کیوں دی ہے کہ وہ قتل کرتے رہے سدھو موسیٰ والے کو. سدھو موسیٰ والا صرف 29 سال کی عمر میں 28 سال کی عمر میں بیچارہ چلا گیا. تو اس طرح کے معاملات جو ہے نا ان پہ بہت سخت ایکشن کی ضرورت ہے, تب گینگسٹر سے بھی جان چھوٹے گی. دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ میرا اپنا تجزیہ ہے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے سدھو موسیٰ والے کے قتل پہ ہم نے ماتم کرنے کی بجائے, صبر کرنے کی بجائے کوشش یہ کی ہے اس کو فراموش کر دیں. یہ فراموش کرنے کی پالیسی جو ہے نا یہ غلط ہے. اس سے کسی نئے قتل کا در کھلتا ہے اور اس در کو بند کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ تفتیش اور انصاف کے مراحل موجود ہیں. بھارتی انصاف پہ, عدالت انصاف پہ, نظام عدل پہ جو اعتراضات اٹھائے, انگلیاں اٹھائی ہیں نا گولڈی برار نے, وہ اعتراضات نہیں ہیں, وہ انگلیاں نہیں ہیں, وہ بغاوت ہے. اور یہ بغاوت جو ہے نا قتل کے بعد ہو رہی ہے. تو اس لیے اس پہ بہت ضرورت ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے عدالت انصاف کے لیے, عدم اعتماد ہے عدالت انصاف پہ. یہ نظام عدل کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں جی بھارت کی سرزمین پہ ہوا سدھو, اگر پاکستان کی سرزمین پہ ہوتا تب بھی ہم یہ کہتے کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں, ہر ذمہ دار کو اس کی سزا دی جائے جس کا رول بنتا ہے. بے گناہ تو چھوڑ دیا جائے, اور اگر گناہ گار ہے تو قانون اپنا راستہ اپنائے, اور اس قدر سنگین اور سخت قسم کا شکنجہ کسا جائے کہ آنے والا دن کوئی نیا شخص جو ہے وہ قتل مقتول ملزم کسی تعریف میں نہ آئے. سدھو موسیٰ والے کے قتل کو تو 3 سال مکمل ہو چکے ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ سدھو کے قاتلوں کو کیا کبھی سزا ملے گی, اور کیا سدھو کی فیملی کو انصاف مل سکے گا؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ابھی بتائیں.